बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। जी, पाकिस्तान में इस वक्त दो सूबों में इंतखाबात की तैयारियां शुरू हो गई हैं, लेकिन जो सियासी अदम इस्तेहकाम है वो अपनी जगह पर मौजूद है। सियासी जमातें आपस में किसी भी मामले पर हमें बातचीत करती हुई दिखाई नहीं देती। इमरान खान साहब अगरचे इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, लेकिन साथ साथ वो जन बाजवा के कोर्ट मार्शल का मुतालबा भी कर रहे हैं। तो अब ये जो मामलात हैं ये किधर को जाएंगे? हमने देखा कि सदर साहब ने जो तारीख दी है उसके ऊपर खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर का ख्याल है कि हमसे भी पूछ लेते, एक मुतफ़िका तारीख का ऐलान कर दिया जाता और दोनों सूबों में एक साथ इलेक्शंस हो जाते तो ज़्यादा बेहतर होता, ज़्यादा अच्छा मैसेज जाता। इस तमाम सूरत हाल के बावजूद एक सवाल बार बार उठ रहा है और एक आर्ग्यूमेंट बार बार आ रहा है, वो ये है जी कि हुकूमत अभी भी इलेक्शंस नहीं कराएगी। इलेक्शन की तैयारियां भी हो गई, शेड्यूल भी थोड़े दिनों में आ जाएगा। तो इलेक्शन से वाकई क्या हुकूमत भागना चाहती है? हुकूमत के पास जो मुआशी सारा बहरान है उसको काबू पाने का कोई फार्मूला है? उनके पास कोई हल है? क्योंकि जो मुआशियत में इस्तेहकाम है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, आम आदमी परेशान है। सियासी जमातें आपस की सियासत में इस कदर उलझी हुई हैं कि शायद ये मामलात दिन ब दिन उनके हाथ से निकलते चले जा रहे हैं। तो आज के प्रोग्राम में हमने इन इशूज़ पे बात करनी है। नून लीग के लॉयर्स फोरम ने जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक दरख्वास्त आज दायर की है, जिसमें उन्होंने उनके खिलाफ मिसकंडक्ट की शिकायत की है। और वो जो ऑडियो सामने आ रही हैं, जो परवेज़ इलाही साहब की ऑडियो थी उसका ट्रांसक्रिप्ट भी इसमें शामिल किया गया है। अदलिया के ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात हैं। क्या वाकई पाकिस्तान में अदलिया की तकसीम से इस सारे बहरान में इजाफा हो रहा है और सियासी बहरान में भी अदलिया को ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा है? ये दुरुस्त तासुर है या नहीं? कुछ इसके हवाले से आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे कि अब हुकूमत के पास क्या कानूनी ऑप्शंस हैं और हुकूमत वाकई इंतखाबात से भागना चाहती है और वाकई चाहती है कि जो कुछ नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ, जब तक वैसा ही सलूक इमरान खान साहब के साथ नहीं होगा तब तक इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होंगे। हमें प्रोग्राम के पहले हिस्से में ज्वाइन करें जी सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मरकजी रहनुमा। बहुत शुक्रिया इरफान सिद्दीकी साहब, आपने हमें वक्त दिया। इस वक्त पाकिस्तान में जो हालात हैं सियासी, हर इदारा दूसरे इदारे पे इल्ज़ाम लगाता है। आपके ख्याल में इस पॉलिटिकल क्योस की बुनियादी वजह है क्या और हुकूमत के पास कोई हल है इस क्योस को कम करने की? बहुत शुक्रिया तंजीला, आपने सवाल तो बड़ा मुख्तसर सा किया है, बड़ी लंबी चौड़ी तमहीद के बग़ैर। लेकिन इस मुख्तसर से सवाल के अंदर मेरा ख़्याल है हमारी पूरी तारीख़ छुपी हुई है। हमने जब इसका मुहर्रिक दरियाफ़्त करना है ना कि हम आज जिस उफ्ताद का शिकार हैं, मुश्किलात का शिकार हैं, इकानमी इस तनज़्ज़ुल को पहुँच चुकी है, महंगाई कहाँ पहुँच चुकी है, आम आदमी की ज़िंदगी कहाँ खड़ी है, एक एक दो दो अरब डॉलर के लिए हम भीख मांग रहे हैं, दरवाज़ों पे दस्तक दे रहे हैं, कोई दरवाज़ा खुल नहीं रहा है। तो सवाल ये है कि हम इस नतीजे पे या इस हाल पे या इस अंजाम पे क्यों पहुँचे हैं, ये दरअसल आप पूछना चाहती हैं जी। और जब हम पीछे पलट के देखते हैं तो बड़ी एक नाखुशगवार सी तारीख़ हमें नज़र आती है। और इसका अगर एक सेंटेंस में आप मुझसे जवाब लेना चाहती हैं तो वो ये है, हमारा जमहूरी अदम इस्तेकाम और इंतशार। ये अदम इस्तेकाम और इंतशार और बेयकीनी जो होती है, ये रेसिपी है मौजूदा सूरत हाल की जहाँ तक हम पहुँचे। और आज भी हम सियासी इंतशार का भी शिकार हैं, अदम इस्तेकाम का भी शिकार हैं। जमहूरियत भी उस तरह हमें मुस्तहकम नज़र नहीं आती, पार्लियामेंट भी शायद अपना किरदार अदा करती नज़र नहीं आती, जुडिशरी से भी मसाइल पैदा हो रहे हैं बहरान हल करने के बजाय। तो ये एक बड़ी लंबी चौड़ी तारीख है। अब अगर आप ये कहते हैं कि हुकूमत के पास इसका क्या हल है, हुकूमत के हल के साथ अगर आप मुझे ये भी बताएं कि ज़ाहिर है जब हम इदारों की बात करते हैं कि शायद इदारे वो डिलीवर नहीं कर पा रहे, तो अगर हम दूसरे इदारों से ये गिला करें कि आप सियासत के डोमेन में आते हैं, तो जो जवाब आता है वो ये कि जो सियासी ऐवान हैं, सियासी इदारे हैं बशमूल सियासी जमातों के, वो नाकाम हुए अपने मामलात को आपस में सेटल करने में। तो आपको लगता है कि वाकई यही बुनियादी वजह है कि सियासतदान नाकाम हुए हैं, सियासी इदारे नाकाम हुए, इस वजह से आज हम देखते हैं कि सारा इर्तिकाज़ अदलिया पे है, उससे पहले सारा इर्तिकाज़ इस्टेब्लिशमेंट पे था? देखिए, सियासी इदारों को हमने पनपने ही कहाँ दिया है, सियासी इदारों को हमने कदम जमाने ही कहाँ दिया है। जिस मुल्क की तारीख़ के अंदर कोई एक भी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर अपने जो आइनी अरसा इक़्तिदार या इख्तियार है उसको मुकम्मल ना कर सके,
وہاں کہاں سیاسی استحکام آئے گا؟ ایک جرنیل جب آئے گا تو وہ تو 10 سال اور 11 سال بیٹھا رہے گا، ہماری عدلیہ بھی اسے کچھ نہیں کہے گی، وہ اسے کہے گی کہ جی آپ آئین میں بھی اختیار کر لیں، وہ کہے گا میں نے وردی سمیت الیکشن لڑنا ہے، وہ کہتے ہیں جی بسم اللہ، اس نے کہنا ہے ریفرینڈم کرانا ہے، وہ کہیں جی بالکل کرائیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ہم نے جمہوریت کی اتنی سرپرستی نہیں کی جتنی ڈکٹیٹروں کی ہے۔ جمہوریت کی کھیت کے اندر اتنی کھاد ہم نے نہیں ڈالی جتنا پانی اور جتنی کھاد ہم ڈکٹیٹروں کی کھیت میں ڈالتے رہے ہیں۔ تو معذرت کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو موجودہ حالات ہیں اس میں نہیں کہتا سیاستدانوں کا حصہ نہیں ہے، یقیناً ہوگا، لیکن اس کی پرسنٹیج بہت کم ہوگی، اس لیے کہ ہم نے اختیار اور اقتدار ان کو دیا ہی نہیں ہے، یا تو چھین لیا یا دیا بھی تو اس کے اوپر ہم مانیٹر بن کے بیٹھ کے یہ کرو یہ نہ کرو یہ کرو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پارلیمنٹ یا سیاستدانوں کو جب تک آپ کام نہیں کرنے دیں گے، جب تک اپنی غلطیاں نہیں کرنے دیں گے، جب تک نیچرل طریقے سے اپنے انجام تک نہیں پہنچنے دیں گے، جب آپ بیچ میں ان کی تنابیں کھینچ لیں گے، کسی کو پھانسی چڑھا دیں گے، کسی کو کہیں گے تم نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، کسی کو کہیں گے جی تم نے توہین عدالت کر دیا، تو سیاستدان کیا کرے گا؟ سیاستدان تو ڈرا سہما دبکا ہوا بیٹھا رہے گا نا، وہ تو کوئی ہاتھ پاؤں بھی نہیں کھولے گا، اور وہ سوچے گا کہ میں یہ کروں گا تو پتہ نہیں میرا انجام کیا ہوگا۔ میں اس دن جب تک جمہوریت کو اس کی جڑ میں اس دن آپ کی گفتگو سن جی رہی تھی جو آپ نے سینٹ میں کی، جس میں آپ نے عدلیہ کے اندر جو اس وقت بحران ہے آپ نے اس کا احاطہ کیا اپنی گفتگو میں، اور آپ نے بہت سارے وہاں پہ تجاویز بھی پیش کی کہ ہمیں اب وہ قانون سازی کر لینی چاہیے، ہمیں یہ جو جھگڑا ہے اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ تو ایک تاثر یہ بھی ملتا ہے کہ جب آپ سے مراد یہ کہ جب کوئی بھی سیاسی جماعت ایسے نظام کی تقسیم سے فائدہ اٹھاتی ہے تب اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ کریکشنز کرنے کی ضرورت ہے، جب آپ لوگ اس کا وکٹم بنتے ہیں پھر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہ چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے۔ تو اس کی وجہ سے بھی تو ظاہر مسائل گھمبیر ہی ہوئے ہیں۔ آج ایک اور جماعت بینیفیشری ہے، آپ وکٹم ہیں، کل آپ بینیفیشری تھے، کوئی اور وکٹم تھا، تو یہ سلسلہ کہاں رکے گا؟ جی میں بالکل پارشلی آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں، ایسے ہی ہوتا ہے۔ جب نشانہ ہم بن رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے، ہم چاہتے ہیں جی کہ یہ تبدیلی ہونی چاہیے، جب کوئی اور بن رہا ہوتا ہے تو ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں، آئی ایگری۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس تقسیم سے قطع نظر ایک عام شہری کی حیثیت سے بھی آپ صورتحال پہ نگاہ ڈالیں گی تو آپ کو لگے گا کہ بہت سی اصلاحات کی ضرورت ہے۔ ادارہ جاتی تجاوزات بہت زیادہ ہو چکے ہیں، اور تجاوزات کہاں ہوئے ہیں؟ فوج نے عدلیہ کے اختیارات نہیں چھینے، عدلیہ نے فوج کے اختیارات نہیں چھینے۔ ان دونوں طاقتور اداروں نے اگر کسی کی زمین اور کسی کے اختیار اور کسی کی جائیداد پہ قبضہ کیا ہے تو وہ پارلیمنٹ ہے۔ پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون کو بھی جو 442 آدمی بناتے ہیں بیٹھ کے اجتماعی دانش کے ساتھ، ایک کمیٹی میں جاتا ہے، دوسری کمیٹی میں جاتا ہے، ماہرین بیٹھتے ہیں، پھر پارلیمنٹ پاس کرتی ہے، دونوں ایوان پاس کرتے ہیں، آپ 2 ارکان کا ایک یا 3 ارکان کا ایک بینچ بنا کے اس قانون کو اڑا سکتے ہیں، اور اڑایا ہے آپ نے آئین کی ترامیم تک کو زیر بحث آپ لے کے آئے اور اڑائی ہیں آپ نے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب تک پارلیمنٹ ان چیزوں پہ قدغن نہیں لگاتی، اب ہوتا کیا ہے، ہم وہاں چلے گئے ہیں جب آپ ذرا سی بھی مثلا آپ یہ کہہ دیں کہ جی جو بجٹ ہم دیتے ہیں جوڈیشری کو وہ زیر بحث آنا چاہیے پارلیمنٹ کے اندر، کہ کہاں خرچ ہوا، کتنا خرچ ہوا، کتنی بھرتیاں ہوئیں، کتنی گاڑیاں خریدی گئیں، کتنے الاؤنسز دیے گئے، عدلیہ اس کو اجازت نہیں دے گی اس کی، وہ کہے گی جی یہ آزادی عدلیہ کے اندر مداخلت ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب تک ہم ٹھنڈے دل کے ساتھ ساری جماعتیں مل بیٹھ کے ان چیزوں کو ہرگز عدلیہ کو پابند نہ کریں، عدلیہ آزاد رہے، لیکن عدلیہ کی آزادی پہ جو سب سے بڑا حملہ ہوتا ہے نا تنزیلہ، وہ باہر سے نہیں ہوتا ہے، باہر والے کچھ نہیں کر سکتے۔ باہر والے اگر آپ کو برا بھی کہیں گے تو خلق خدا کہے گی کہ یہ لوگ اپنی وجہ سے برا کہہ رہے ہیں، عدالتیں بہت اچھی ہیں، عدالتیں انصاف دے رہی ہیں، لیکن کیا خلق خدا یہی کہتی ہے؟ خلق خدا یہ نہیں کہتی ہے، اس لیے کہ ابھی حالیہ ایک مقدمے میں آپ دیکھ لیں جو صورتحال آئی ہے، اس سے کوئی عدلیہ کا وقار بڑا نہیں ہے، عدلیہ کا ہر فیصلہ مانا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کو پھانسی چڑھا دو تو سیاستدان پھانسی چڑھ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں اس کو نکال دو وہ نکل جاتا ہے، کسی سیاستدان نے چیلنج نہیں کیا ہے عدلیہ کو۔ لیکن عدلیہ کو خود اپنے حالات و واقعات کو یا جس وجہ سے عدلیہ پہ انگلیاں اٹھتی ہیں ان وجوہات کا تو تدارک کرنا چاہیے۔ اب آپ یہ بتائیے
کہ مریم بی بی بارہا یہ بات کہہ چکی ہیں کہ جب تک جو نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا، اور ظاہر ہے وہاں پہ بھی عدلیہ کا ایک کردار تھا، عدالتوں میں سے ہی ان کو نااہل کیا گیا، پھر ان کو پارٹی کی صدارت سے نکالا گیا، وہ جیل بھی گئے، مریم بھی گئیں جیل میں، تو وہ یہ کہتی ہیں جی کہ جب تک یہی سب کچھ خان صاحب کے ساتھ نہیں ہوگا تب تک انصاف ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے گا۔ مجھے کریکٹ کیجئے، کیا ان کا مقصد یہی ہے؟ اور اگر آپ لوگ وہی غلطی دہرائیں گے جو آپ کے اپنے لیڈر کے ساتھ ہوا تو ہاؤ اٹ ول سرو ڈیموکریسی، اور ہمارے ملک کے مسائل اس سے کیسے حل ہوں گے؟ دیکھیں نا، یہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ کہہ رہی ہیں۔ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو کچھ میاں صاحب کے ساتھ ہوتا رہا، ہمارے ساتھ ہوتا رہا، جب تک اس کو اب اس کی تلافی نہیں کریں گے اس وقت تک بات آگے بڑھے گی نہیں۔ وہ سارے کے سارے کردار ابھی موجود ہیں، کوئی پوچھنے والا ہونا چاہیے نا، عدلیہ خود بیٹھ جائے نا، 15 جج اگر اس وقت کورٹ میں ہیں تو بیٹھ جائیں اور دیکھیں کہ کیا یہ فیصلہ ٹھیک ہوا تھا، کیا نواز شریف کے خلاف ریفرنسز ہم نے ٹھیک قائم کیے تھے، کیا جو عدالتیں سزا پائی تھی انہوں نے احتساب کورٹ سے، جج ارشد کی گواہی آ گئی، اور چیزیں سامنے آ گئیں، حقائق سامنے آ گئے، ٹیپ سامنے آ گئی، کیا یہ ٹھیک تھا؟ اس کا جائزہ لینا۔ دوسری بات یہ ہے، جو دوسری بات آپ کہہ رہی ہیں کہ کیا وہی کچھ ہونا چاہیے عمران خان کے ساتھ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر لوگوں کا تاثر یہ ہو کہ جناب آپ انڈیو رعایتیں دے رہے ہیں۔ دیکھیں نا، ایک شخص اگر بیٹی کی انگلی پکڑ کے 200 پیشیاں بھگتتا ہے، وہ بھی بہت بڑا مقبول لیڈر ہے، اس وقت بھی ہے، وہ تو نہیں لے کے آتا تھا جتھے اپنے ساتھ۔ ایک آدمی جو 100 دفعہ بلایا جاتا ہے اور ایک دفعہ آتا ہے اور جتھے لے کے آتا ہے اور منمانی جو اس کا ریلیف ہے لے کے چلا جاتا ہے، تو لوگ سوال اٹھاتے ہیں نا، مریم اٹھائے نہ اٹھائے۔ تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ انصاف جو ہے اس کے جو ترازو کے پلڑے ہیں وہ برابر رہنے چاہیے، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی۔ کوئی لوگوں کو لگے نا کہ اس ملک کے اندر ایک قانون ہے۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، مجھے اس گھر سے اٹھا لیا آدھی رات کے وقت، مجھے ہتھکڑی لگائی گئی، مجھے جیل میں ڈالا گیا، کسی نے پوچھا ہے آج تک کہ یہ کیا ہوا تھا؟ تو جب نہیں پوچھے گا تو اگر عمران خان کو خدا نخواستہ اس طرح اٹھایا جائے یا ان کے کسی لیڈر کو اٹھایا جائے تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ یہاں ہوئی ہے قیامت، آدھی رات کو عدالت کھل گئی تھی، ایک خاتون لیڈر تھی پی ٹی آئی کی، جب انہیں پکڑا گیا۔ تو انصاف کو برابر کا سلوک کرنا چاہیے، انصاف کی اولاد ہیں ہم سب، اگر میرے ساتھ سوتیلا سلوک ہوگا تو مجھے تو گلہ ہوگا نا۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ اچھا، مجھے تو مریم یہی گلہ کر رہی ہے۔ عرفان صاحب یہ بھی بتائیے آخر میں کہ اب یہ جو آئین کی سپریمیسی کا ظاہر ہے آپ لوگ بھی ایک دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ ساری جدوجہد اس بات کے لیے کی ہے، دوسری طرف آپ کے بارے میں، مطلب آپ سے مراد یہ حکومت کے بارے میں مسلسل یہ رائے آ رہی ہے کہ آپ لوگ 90 روز میں الیکشن کرانے سے ابھی بھی کہیں نہ کہیں کوئی اسکیپ ڈھونڈ لیں گے، کوئی تکنیکی، کوئی قانونی، اور آپ الیکشنز نہیں کرائیں گے سپریم کورٹ کی طرف سے تاریخ آنے کے باوجود۔ اس پہ بتائیے، واقعی کوئی ایسی سوچ ہے؟ آپ لوگ کرائیں گے الیکشن، نہیں کرائیں گے، کیا سوچ ہے؟ دیکھیں، ایسی سوچ میں تو اس دائرے کے اندر نہیں ہوں جہاں یہ فیصلہ سازی ہو رہی ہے، لیکن میری اپنی ایک رائے ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ 1970 سے لے کے اب تک الیکشن جتنے بھی آپ نے الیکشن کرائے ہیں نا، اس کے بعد بحران حل نہیں ہوتا، بحران شروع ہو جاتا ہے۔ پہلا الیکشن آپ نے کرایا تو اس کے بعد تو اتنا بڑا بحران آیا کہ پاکستان ٹوٹ گیا، 2 لاکھ ہو گیا۔ دوسرے الیکشن کے بعد ایک تحریک چلی اور 11 سال کا مارشل لا آ گیا 1977 سے لے کے 88 تک۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ الیکشن نہ کراؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کوئی آپ کے بحران کا حل نہیں ہے۔ اور یہ بحران جو تنزیلہ آج ہم بھگت رہے ہیں نا، آپ کی عمر میری عمر سے بہت چھوٹی ہے، میں نے بھی اپنی زندگی میں اتنا بڑا بحران نہیں دیکھا ہے۔ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ کے پاس کاروبار مملکت کے لیے ضروری مالیات نہیں ہیں، آپ کا خزانہ خالی ہے، باہر سے آپ کو مدد نہیں مل رہی ہے، اور آپ بچت کر رہے ہیں، یہاں کٹ لگاؤ، یہاں کٹ لگاؤ، تنخواہیں کم کرو، ریلیف ختم کرو۔ اس سب کچھ کے باوجود اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اربوں روپے کی ایک عیاشی ہم کریں، عیاشی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت الیکشن سے زیادہ ضروری چیزیں مدعات آپ کے سامنے منہ پھاڑے کھڑی ہیں۔ چلیں، ہم نے الیکشن کرا لیا، ہم ہار گئے، خان صاحب چلیں جیت گئے۔ خان صاحب نے اگلے دن کہا جی کہ نہیں، میں تو نیشنل اسمبلی کے الیکشن چاہتا ہوں، توڑو اس کو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج ہم الیکشن کا اعلان جب کریں گے تو خان صاحب سے آپ کل پوچھئے گا، وہ کہیں گے جی کہ نہیں، شہباز کی حکومت پہلے ختم ہو، نہیں پہلے الیکشن کمشنر ختم کرو،
نہیں پہلے یہ پنجاب کی کیئر ٹیکر ختم کرو، پہلے سرحد کی کیئر ٹیکر، وہ 10 شرطیں آپ کے تو پاس لگا بریف سا کامنٹ دے دیں اس کا حل کیا؟ آپ لوگ بات کیوں نہیں کرتے؟ خان صاحب کو راضی کیوں نہیں کرتے؟ اس کا حل یہ ہے کہ انتخابات ایک ہی وقت میں ہوں گے، ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے تحت ہوں گے، جو مرکز میں بھی کیئر ٹیکر ہوگی، صوبوں میں بھی کیئر ٹیکر، اس میں اگر مہینے 2 مہینے کی تاخیر ہو جاتی ہے تو کوئی قیامت نہیں آتی ہے، لیکن اس کا ایک ٹھوس نتیجہ نکلے گا اور وہ نتیجہ جو ہے وہ کارآمد ہوگا۔ آج آپ صوبوں میں الیکشن کرا لیں گے، نہیں کرائیں گے اور آپ کہیں گے کہ قیامت نہیں آ رہی تو پھر آئین نہیں دیکھیں نا، آئین آپ نے تو 33 سال جب آئین کو کھو کھاتے ڈالا ہی رکھا ہے، تو اس وقت تو یہ باتیں نہیں ہوتی تھی جو اب آپ کہہ رہی ہیں، اس وقت تو عدالتیں بھی نہیں کہتی تھی کہ 90 روز میں الیکشن کراؤ۔ تو اس لیے اگر نظریہ ہے ضرورت صرف ڈکٹیٹروں کے کام آپ کے آتے رہے ہیں، تو کیا کسی وقت نظریہ ضرورت آپ ملک کے لیے نہیں استعمال کر سکتے، ملک کی صورتحال کو دیکھ کے؟ بالکل ٹھیک بات ہے۔ تو مطلب آپ کی سوچ بھی یہی ہے کہ ایک وقت میں ہونے چاہیے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی ہاں، میں تو رات کو شیخ رشید صاحب کو بھی سن رہا تھا، آف کورس وہ چاہتے ہیں کہ ارلی الیکشن ہو، لیکن وہ کہہ رہے تھے جی کہ الیکشن ایک وقت میں ہونے چاہیے۔ دیکھیں نا، آپ کسی آئین کے اندر لکھا ہوا ہے نا کہ چاروں اسمبلی، عمران خان جو ہیں وہ اپنے یہ سارے واویلے اور اپنے مطالبات آپ اگر یہ سوال اگر مجھ سے آپ جیسی باخبر ایک میزبان کر رہی ہیں تو میں حیرت کا اظہار ہی کر سکتا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں کہ ہم بات نہیں کرتے۔ میں تو جب جوائنٹ سیشن میں کبھی میں جاتا تھا تو خان صاحب تو چھلانگ مار کے آتے تھے تاکہ مجھے دیکھنا بھی نہ پڑے اپوزیشن لیڈر کو ہاتھ، وہ کہتے ہیں میں ان سے یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ لٹیرے ہیں، یہ منی لانڈرڈ ہیں، میں ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملا سکتا، میں ٹی ٹی پی سے بات کر لوں گا، میں مودی سے بات کر لوں گا، ان سے نہیں کروں گا۔ آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں جی کہ آپ بات کیوں نہیں کرتے؟ چلیں صدیقی صاحب، آپ کی بات کا یہ جواب کافی ہے، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا جی۔ پروگرام میں شامل کریں گے ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے، پاکستان کی معاشی صورتحال میں بہتری کے کیا امکانات اس پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی، اور اب ہم بات کریں گے پاکستان کی معاشی صورتحال کے حوالے سے۔ پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ تاریخ کے بلند ترین سطح پر ڈالر کی قیمت چلی گئی ہے اور روپے کی قدر میں مسلسل کمی ہو رہی ہے۔ عام آدمی مہنگائی سے بالکل پریشان ہے اور حکومت کی طرف، اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی طرف ہر عام آدمی دیکھ رہا ہے۔ اور میں صرف عام آدمی کی بات نہیں کروں، پاکستان میں اس وقت جو مڈل کلاس ہے، سیلریڈ کلاس ہے، وہ اتنے دباؤ میں ہے اس معاشی صورتحال کی وجہ سے، اور وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں مہنگائی کب کم ہوگی۔ آئی ایم ایف کی کتنی شرائط رہتی ہیں جن پر ابھی بھی ہم نے عمل درآمد نہیں کیا؟ آئی ایم ایف واپس آن بورڈ کب آئے گا اور پاکستان کے حالات کب سنبھلیں گے؟ اور ایک بہت اہم آرگیومنٹ ہے جو بار بار اس ساری ڈسکشن میں آتا ہے، وہ یہ ہے جی کہ جب تک نئے انتخابات نہیں ہوں گے اکنامک سٹیبلٹی نہیں آ پائے گی۔ کیا واقعی یہ آرگیومنٹ کہیں ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں؟ یہ تمام سوالات ہم اپنے بہت ہی ایمننٹ پینل کے سامنے رکھیں گے۔ مجھے جوائن کر رہے ہیں ہارون شریف صاحب، ماہر معاشیات ہیں، اور ڈاکٹر اکرام الحق صاحب، ماہر معاشیات ہیں جی، دونوں ریناؤنڈ پرسنالٹیز ہیں۔ تو گفتگو کا آغاز میں ڈاکٹر صاحب آپ سے کرنا چاہوں گی۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو اچانک سے ڈالر نے اتنی بڑی چھلانگ لگائی اور پاکستان کے روپے کی قدر اس قدر کم ہوئی ہے، تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ اس کی ریزنز جو ہیں وہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہم نے اگریمنٹ کیا ہوا اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ان کی شرائط کو پورا کرنے کے لیے ہم یہ اس کو چھوٹ دے رہے ہیں کہ ڈالر چلا جائے وہاں تک جس کو ہم گرے مارکیٹ کہتے ہیں؟ جی، یقینی طور پر آئی ایم ایف کافی دنوں سے یہ چاہ رہا تھا کہ آپ اس کو ایڈمنسٹریٹیولی مت کنٹرول کریں اور اپنے روپے کی جو قدر ہے اس کو جو مارکیٹ فورسز ہیں اس کے اوپر چھوڑیں۔ اب ڈار صاحب جب تشریف لائے تھے تو ان کے خیال میں ہمیں ایڈمنسٹریٹیولی کنٹرول کرنا چاہیے تھا۔ یہ پرانی باتیں جو ان کے ذہن میں تھیں اس کا ہم نے نتیجہ دیکھا اور بہت نقصان بھی ہمیں اس کا ہوا۔ اب جبکہ یہ اسٹیٹ بینک نے کل اس پہ اپنی جو قطغن لگائی ہوئی تھی اس کو ریموو کیا، تو ہم نے دیکھا کہ وہ تقریباً اسی جگہ پر گیا جس جگہ پر ہماری اوپن مارکیٹ کے اندر اس کا ریٹ تھا۔ اب وہ اس سے فاصلہ کرنا چاہیں یا نہ کرنا چاہیں، مگر حقیقت تو یہی ہے کہ دراصل ہماری جو روپے کی قدر تھی
وہ یہی ہے، اور آگے جا کر بھی مارکیٹ ہی فیصلہ کرتی ہے کہ ہماری قدر کیا ہوگی۔ اگر ہم اس کو کسی بھی طرح کی انٹرونشن سے روکنا بھی چاہیں تو اس میں ہمیں فائدہ تو کبھی بھی نہیں ہوگا، نقصان ہی ہوگا، اور ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے۔ اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ مارکیٹ نے ہی ظاہر ڈٹرمن کرنا ہوتا ہے اور ساری دنیا میں یہی ہوتا ہے۔ ہارون صاحب، کیوں ہم جو آزمائے ہوئے طریقے ہیں، چاہے وہ پوری اکنامک پالیسی کو لے لیا جائے یا صرف ایک اس مسئلے کو لے لیا جائے، تو ہم اس سے ہٹ کے کچھ اور ڈیسیژن کرنا چاہتے ہیں؟ ریزن کیا ہے اس کے پیچھے؟ جی تنزیلہ، بہت شکریہ۔ دیکھیے، ریزن اس کی بڑی سمپل ہے کہ پچھلے 30 سال سے ہم نے پاکستان کی معیشت کو کسی اکنامک ویلیو پرنسپلز پر نہیں چلایا، بلکہ باہر کے ہینڈ آؤٹس پہ چلایا، جو کہ ہمیں جو پولیٹیکل اپنی پوزیشننگ کی وجہ سے ملتے رہے ہیں۔ سو ہم نے کبھی مارکیٹ فورسز کے ساتھ کمپیٹیٹیونیس کے تھرو ڈیل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، کوئی گیم پلان نہیں رکھا۔ جب بھی ہمارے اوپر اس طرح کا پہلے وقت آتا تھا تو کسی وجہ سے ہمیں بیل آؤٹ یا تو ایڈ کے تھرو یا کنسیشنز کے تھرو یا آئی ایم ایف کے ویورز کے تھرو کر دیا جاتا تھا۔ صحیح۔ تو یہ تو ایک کلیئر دیکھنے کی بات ہے کہ ہم نے کبھی بھی اپنی معاشی پالیسی جو سسٹینیبل اکنامک گروتھ کی طرف جائے وہ بنائی ہی نہیں 30 برس میں۔ تو اس سے اب یہ کیا ہوا ہے؟ کہ معیشت کا اب کیا ہے؟ اب وہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں پلان بھی ہے، پالیسی بھی ہے، تیاری بھی ہے، آپ کہہ رہے ہیں ہم نے کبھی بنائی نہیں۔ اب آپ کو لگ رہا ہے کہ اب ہم بنا رہے ہیں، کچھ ہے ہمارے پاس؟ دیکھیے، اب تو ہمارے پاس چوائس کوئی نہیں ہے، بنانی پڑے گی، کیونکہ ہمیں اس وقت ہمارا اعتبار نہ ہمارے بائی لیٹرل پارٹنرز کر رہے ہیں، نہ انٹرنیشنل ادارے کر رہے ہیں، نہ مارکیٹ کر رہی ہے۔ دیکھیں، جو آپ نے بات کی ڈالر روپی پیرٹی کی، یہ ایک کسی ملک کی پرسیوڈ ڈائریکشن کا اس سے بڑا گہرا تعلق ہے کہ جی کیا یہ ملک ٹھیک ہے، ابھی ٹربل میں ہے، باقی دنیا کے 30 ممالک اور بھی ہیں، بٹ ان کے پاس کوئی ایسا گیم پلان ہے کہ ابھی سروائیول بھی کر جائیں گے اور کل کو یہ گروتھ کی طرف چل پڑیں گے۔ آئی ول بی ویری پلیزڈ کہ اگر ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن میں نے ابھی تک کچھ دیکھا نہیں ہے۔ دیکھیے، باتوں کے اوپر نہ مارکیٹ بلیو کرتی ہے، نہ ادارے کرتے ہیں، نہ ہی میں کر پاؤں گا۔ مجھے تو بیسیکلی دیکھنا ہے، جس کو میں ٹینجبلی، میں تقریباً 5 ممالک کے ساتھ دنیا کے انگیجڈ ہوں، جو وہ 5 سینیریوز بنا رہے ہیں، کیونکہ انپریڈکٹیبلٹی اس وقت دنیا میں اتنی زیادہ ہے کہ آپ اس کو گیم پلانز بنا رہے ہیں کہ اگر یہ ہو گیا تو کیا کریں گے، اگر ایسے ہو گیا کیا کریں گے، آئل پرائس اوپر چلے گی اس شاک کو کیسے ڈیل کریں گے، اگر ہندوستان اور چین کی گروتھ بڑھ جاتی ہے، یورپ کی کم ہو جاتی ہے، تو ہم اپنی ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کچھ ٹینجبل نظر نہیں آ رہا ہے۔ ڈاکٹر اکرام، آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے ٹینجبل؟ کوئی آپ کو لگتا ہے کہ واقعی ہم بھی کوئی، بے شک وہ شاید پبلک نالج میں یا پبلک ڈومین میں وہ انفارمیشن اویلیبل نہیں ہوگی، لیکن کچھ ہے ہماری تیاری واقعی میں؟ کیونکہ یہ تو ایکسپیرینسڈ ٹیم ہے، اب تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ نا تجربے کار ہیں۔ کہ زیادہ تر علامات کا یہ علاج کرتے رہتے ہیں، جو فائر فائٹنگ ہے، ابھی یہ ہو گیا تو اس کے مقابلے میں یہ کر لیں، اگر یہ مسئلہ آ گیا تو کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ کوئی ایسی ہم لانگ ٹرم پالیسی بنائیں جس کے اندر ایک میڈیم فریم ورک بھی ہو، ایک امیجیٹ گولز بھی ہوں، اور پھر اس کے ساتھ ہمارے پاس کوئی آلٹرنیٹ پلانز بھی ہوں۔ تو بڑی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ باتیں تو اپنی جگہ پر، اگر ہمیں تو کوئی بھی ایسی چیز نظر نہیں آئی جس سے ہم یہ اندازہ کر پائے کہ ہم نے اپنے لیے کوئی ایسا راستہ چنا ہے جس سے آگے جا کر ہم ان مشکلات کا مقابلہ کر سکیں گے۔ کیونکہ ہم پرابلم کو آئیڈینٹیفائی آپ دونوں نے کر دیا ہے، لیکن میں آپ سے ریزن بھی پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کے خیال میں، پہلے ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے، آپ کے خیال میں ریزن کیا ہے؟ کیوں نہیں ابھی تک ہمیں وہ پلان نظر آتا جس کی پاکستان کی اکانومی کو ضرورت ہے؟ یہ پولیٹیکل جو ہماری مصلحتیں ہیں اس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے، یا جو ان کی آپس کی لڑائی ہے اس کی وجہ سے آپ کو ایک وہاں سے وہ والا رسپانس نظر نہیں آ رہا؟ کیا وجہ آپ کے خیال میں؟ جی، سیاسی عدم استحکام تو ہے، مگر اس کے پیچھے بھی وجہ یہی ہے کہ ہم نے کبھی جو اداراتی اصلاحات تھی، کوئی اداروں کے کو ٹھیک کرنا تھا، وہی پرانے زمانے کا ہم نے بسیدہ جو سی ایس پی ایس اسٹرکچر رکھا ہوا ہے، اس میں بھی دیکھ لیں گروپ جو ہے وہ ہر جگہ گھسا ہوتا ہے، پھر اس ٹیم میں بھی وہ شامل ہوگا، ہر جگہ ہمیں ان کے فٹ پرنٹس نظر آتے ہیں۔ ان کے پاس اہلیت نہیں ہے آج کی بدلتی ہوئی دنیا میں چیزوں کو سنبھالنے کی، بلکہ
ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس کو آپ ان لوگوں کو دے دیں جو پروفیشنلی اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں. دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ نے اب جیسے پرائیویٹائزیشن کرنی ہے تو آپ کسی اچھی کمپنی کو یہ کام دے دیں, وہ دنیا میں آپ کو اچھی پرائس جو بھی ہوگی وہ فیچ کر کے دیں کہ آپ اپنی ریزرو پرائس بتائیے کیا ہے. اگر یہ ہمارے جو بیوروکریٹس ہے یہ کام کریں گے تو پھر تو ہم اسی دلدل میں ہی پھنسے رہیں گے, کیونکہ ان کے پاس ایسی کوئی سوچ ہی نہیں ہے, کوئی کیپیبلٹی نہیں ہے. آپ نے لفظ بڑا اچھا استعمال کیا, آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی اہلیت نہیں ہے. جی ٹھیک ہے جی, ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ٹو نیوز ٹوڈے. جی جو بہت بنیادی سوال ایک عام آدمی کے ذہن میں, یہ تو ہم اسٹرکچرل ریفارمز کے اوپر آئی نو کہ بہت تھوڑے وقت میں زیادہ بات نہیں کر پائیں گے, اور یہ دس ٹاپک از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ کہ ہمیں کیا کیا ریفارمز کرنی ہے, ہم کیسے یہ جو آپ کی پبلک سیکٹر کے انٹرپرائزز ہیں, لاس میکنگ اینٹیز ہیں, ان سے کیسے آپ نے جان چھڑانی ہے. تو ایک تو لمبی بحث ہے, لیکن اب عام آدمی یہ سوچتا ہے ڈاکٹر اکرام کہ کیا ڈالر کا ریٹ جتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے, مہنگائی بھی اس کے ساتھ لنکڈ ہے, یا مہنگائی کم ہونے کے لیے کوئی ہمارے پاس تھوڑا سا کوئی آکسیجن آئے گی, ہمارے جو دوست ممالک ہیں وہ گارنٹیز کب دیں گے, پیسے کب آئیں گے. 2-3 باتیں ہیں, جلدی سے اگر اس کا جواب دے دیں. جی میرا خیال ہے کہ عوام کے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ آپ نے صحیح فرمایا کہ ان کے لیے تو انفلیشن بھی تو ایک ٹیکسیشن وداؤٹ لیجسلیشن ہی ہے, کہ زندگی کا تو سب سے بڑا مسئلہ وہی ہے. اب اس کی اتنی پیچیدہ یعنی کہ وجوہات ہوتی ہیں, کوئی ایک وجہ تو ہم کہہ نہیں سکتے کہ افراط زر کی ہوتی ہے. پاکستان میں افراط زر کی بڑی وجہ ایک کاسٹ پش بھی ہے. ظاہر ہے آپ ہر چیز کی قیمتیں بڑھاتے ہیں, انرجی کا مسئلہ آپ حل نہیں کر پاتے, ٹیکسیز آپ بھیجا انڈائریکٹ لگاتے ہیں, پھر بجلی گیس سب سے چیزیں بڑھائیں گے تو ظاہر ہے کہ اس کا کاسٹ پش افیکٹ تو ہو ہی ہوگا. اب جب تک آپ فنڈامنٹلز ٹھیک نہیں کرتے ہیں تو یہ سمجھنا کہ یہ نیچے آ جائے گا. دیکھیے ابھی سارے اشاریے خود ان کا اپنا بھی بیان یہی ہے سینٹرل بینک کا کہ یہ تو اوپر جانے والی ہے. یہی بات IMF بھی کر رہا ہے. تو ہمارے ہاں ایگریکلچر جیسے ایک ایسا شعبہ تھا جس کے اندر اگر ہم پروسیسز چینج کرتے, ماڈرنائزیشن کرتے تو وہاں سے ہم اپنی ضروریات تو پورا کرتے ہیں اور بہت سا جو ہم امپورٹ کر رہے ہیں وہ بچاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایکسپورٹیبل سرپلس بھی جلدی نکل آتا ہے. انڈسٹریلائزیشن کا ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے, اس میں تو پھر ویلیو ایڈیشن کرنا, کمپیٹیٹیو ہونا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو آپ کو کوئی مہنگائی کم ہوتی بھی آپ کو نظر آتی ہے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں, مطلب میں پروگرام سے پہلے آپ لوگوں کو کہہ رہی تھی کہ اب ہم آپ لوگوں سے پریڈکشنز لیتے ہیں جیسے نجومیہ سے لیتے تھے کہ کب تک آپ کو لگتا ہے کہ آ جائے گا IMF, اور کب یہ مہنگائی تھوڑی سی کم ہوگی, عام لوگوں کو کب فائدہ ہوگا؟ ٹھیک, اگر IMF آ جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ پھر ہم امید کر سکتے ہیں کہ اگلے 6-7 ماہ میں مہنگائی میں آہستہ آہستہ کمی آنی شروع ہوگی. مگر اگر پروگرام لیٹ ہوتا ہے تو پھر یہ پرابلمس بڑھتی رہیں گی. ہارون صاحب, آپ اس پہ کیسے رسپونڈ کریں گے؟ وٹ ڈو یو فور سی, کب تک ہم IMF کو آن بورڈ کر پائیں گے, اور مہنگائی کا اثر آپ کو لگتا ہے کہ رہے گا؟ کچھ لوگ یہ بھی ایک عام سا جملہ بولتے ہیں, وہ کہتے ہیں ایک بار چیز مہنگی ہو جائے دوبارہ سستی نہیں ہوتی پاکستان میں. کہیں بھی نہیں ہوتی جی. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے, IMF اگر آئے گا تو جہاں پر چیزیں ہیں شاید سٹیبلائز ہو جائیں, لیکن یہ ایک ہم جو اکنامکس کی ٹرم بولتے ہیں, یہ ایک بہت پینفل ایڈجسٹمنٹ کا سال ہے, جس میں ہم نے ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے. یہ نہ تو گروتھ کا سال ہے نہ سٹیبلٹی کا سال ہے. اگر تو ہم وہ سکسیسفلی ایڈجسٹمنٹ کر لیتے ہیں اور پولیٹیکل پاپولزم کو اکنامکس کے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتے, پھر تو مجھے 6-8 ماہ کے اندر کچھ سمت دکھائی دیتی ہے. ہم نے 2 دفعہ پچھلے 4 سال میں دیکھا ہے کہ ہم نے تھوڑی سی سٹیبلٹی آتی تھی اور ساتھ ہی ہم نے ایک ایکسپینشنری بجٹ اور ڈول آؤٹ کرنے شروع کر دی. ساتھ ہم IMF سے مکر جاتے تھے, یہ بھی ہم نے کیا. جی IMF سے نہیں, اپنے آپ سے مکر جاتے ہیں. یہ ہم اپنے آپ سے, یہ IMF نہیں ہے, یہ ہم اپنے آپ سے ڈینائل اور جھوٹ بولتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو جب ہم اس سے اگر نکل پائیں گے تو پھر ہو سکتا ہے جی, ادروائز تو بڑی ٹربولنٹ رائڈ. اچھا جی, لاسٹ بریف کامنٹ جو بڑا ضروری ہے کہ واقعی کیا نئے الیکشنز اس کرائسس کو کا کوئی سلوشن دے سکتے ہیں؟ ہارون صاحب پہلے آپ بتائیے ہاں یا نہ میں, آپ کیا سوچتے ہیں؟ یہ بہت بڑا آرگیومنٹ ہے جو بار بار آتا ہے کہ نئے مینڈیٹ کی ضرورت ہے اس اکنامک کرائسس کو.
देखिए, अगर स्केल 1 से 10 पे मैं देखूं तो जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उसके 2 या 3 नंबर आते हैं, तो वो तो बेहतर हो जाएगी कि लोग समझेंगे कि जनाब हाँ अब एक हुकूमत है, शायद कुछ कर ले। ठीक। लेकिन लोग का कॉन्फिडेंस तब आएगा जिस वक्त आप एक गेम प्लान क्रेडिबल टेबल पे रखेंगे। डॉक्टर साहब, ये खाली मैं अभी तीनों पार्टियों के टॉप लीडरशिप को मैं मिला और ऑनेस्टली मैंने सबसे कहा कि आपका गेम प्लान, लोग पूछ रहे हैं कि आप क्या करेंगे आके इलेक्शन के बाद। देखिए ना, आप एक दूसरे को ब्लेम तो किए जा रहे हैं, आप करेंगे क्या? तो ये एक सवाल है, अगर कोई जिसका जवाब होना चाहिए। डॉक्टर साहब, आप किस तरह से देखते हैं आपके प्रोग्राम पे कि गेम प्लान स्टेबलाइजेशन का प्रोसेस जो है बड़ा तकलीफ से होता है, और उसके लिए एक जो सियासी इस्तेकाम है वो भी एक बड़ा फैक्टर है। मेरा ख्याल है कि बिल्कुल सही बात है नहीं साहब ने फरमाई है कि अगर हम एक आदमी इस्तेकाम से एक तो पहले फेज में, वो तो एक इनएविटेबल है, कुछ जाहिर है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन से डिविएशन भी मुल्क के लिए बड़ी खतरनाक बात होती है, और दूसरी दुनिया जो हमें देख रही है वो भी सारी इसका एक बड़ा सीरियस नोट लेती है। और इसके पे तो कोई मेरे ख्याल में दो राय नहीं है, मगर ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि क्या वाकई ही स्टेबलाइजेशन के प्रोसेस के लिए जो प्रोग्राम है वो सियासी जमातों के पास है या नहीं है। ठीक है। अगर बतौर रियासत देखें तो मेरा ख्याल ये है कि उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। शख्सियात और जमातों को भी अब ये सोचना चाहिए कि हमें एक नेशनल प्लान की ज़रूरत है, और उसके ऊपर डिबेट हो, बातचीत हो, रिसर्च हो, और वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस हो जी, और कुछ सीरियस कमिटमेंट हो। वो तकरीरें कर देते हैं, वापस आते हैं, अपोजिशन में होते हैं, कहते हैं IMF बहुत बुरा है, हुकूमत में आते हैं, फिर अपनी ही बात से मुकरने के बहाने ढूंढते हैं, तो जाहिर है उसमें मुल्क का बिल्कुल बेड़ा गर्क कर देते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आई नो देयर इज लॉट मोर टू टॉक अबाउट दिस वेरी सीरियस इशू। पाकिस्तान की इकॉनमी को इस वक्त एक नेशनल कंसेंसस की ज़रूरत है। ना सिर्फ ये कि जो हमारी ताजर बरादरी है, जो हमारे लोग हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, हुकूमत, सबको इकट्ठे बैठना चाहिए, अपोजिशन सबको इकट्ठे बैठना चाहिए, एंड वी नीड वन पेज टू ग्रो आउट ऑफ दिस क्राइसिस, एंड देन टू गो फॉर द ग्रोथ एंड प्रोडक्शन का जो एक पैराडाइम पाकिस्तान को ज़रूरत है, उसके लिए अपना ख्याल रखिए जी। अल्लाह हाफिज़।